मौका तो फिर तबीयत ठंडी हो। सुने, मैंने कहा 2-4 कदम अर्श बरी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, जोर की नमाज थी, असर की नमाज थी, सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी पाक ने कदम आगे किया, नमाज पढ़ाते पढ़ाते कदम आगे किया और यूं हाथ उठाया फिर वापस कर लिया। अब नमाज पढ़ के ना तो सलाम फेरा तो सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नमाज में पैर भी आगे किया तो हाथ भी उठाया, तो वजह क्या थी? अब पहला सवाल तो ये है कि आप लोग नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर को देख रहे थे? तो सहाबा तो पहले ही बताते हैं कि भाई हम तो पहली सफ में नमाज इसलिए पढ़ते थे कि नमाज भी होती रहती थी और चुपके चुपके महबूब की दीद भी होती रहती थी। हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह वो नमाज पढ़ते पढ़ते कदम आगे बढ़ाया आपने तो फिर पीछे कर लिया, क्या था? और हाथ उठाया तो फिर आपने नीचे कर लिया। तो नबी करीम फरमाने लगे नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने कहा ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अचानक मेरी नजर उठी तो जन्नत में चली गई। नजर उठी तो जन्नत में, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। तो महबूब फरमाते हैं जब मेरी ऊपर नजर गई ना तो मैंने देखा कि अंगूरों का एक खोशा लटक रहा है जन्नत में, तो मैंने हाथ बढ़ाया कि तोड़ लूं। हुजूर खड़े हैं मस्जिद नबवी में और फरमाते हैं कि मैं यहां खड़े होकर हाथ ऊंचा करूं तो मेरा जन्नत तक पहुंच जाता है। फरमाया मेरा इरादा हुआ कि वो खोशा जन्नत का तोड़ लूं और जरा मैंने पैर आगे बढ़ाया ही था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जन्नत राज है तो राज ही रहनी चाहिए, ये राज खोल गया तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने फिर वो हाथ वापस कर लिया। सहाबा कहते हैं जब नबी करीम ने ये बयान किया तो हमारे चेहरे ने तजस्सुस से खेल उठे, तजस्सुस से हम कोई बात और भी सुनना चाहते थे। तो महबूब फरमाने लगे अगर मैं वो खोशा तोड़ के ले आता और तुम्हें दे देता तुम कयामत तक भी खाते रहते तो तुमसे खत्म नहीं होना था। ये सही मुस्लिम की हदीस है। ओ भाई, मेरे रसूल करीम के वाक़या मेराज पे शिकवा करना, कहना समझ में नहीं आती कैसे गए थे, तो तू जो चाहे तो हर शब हो मिसाले शब असरा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उम्मे हानी के घर में सोया हुआ था, कोई आने वाला आया, उसने मुझे जगाया। और जो लफ्ज़ हदीस में बड़े शानदार हैं। महबूब फरमाने लगे, जिब्रील अमीन कहने लगे या रसूल अल्लाह चलिए, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक। यहाँ भी बड़ी परेशानी होती है बाज लोगों को, पता नहीं क्यों इतने परेशान होते हैं। कहते हैं जी हुजूर तो हजरत जिब्रील से मिल के वापस आ गए, हजरत जिब्रील से मिल के ना नबी करीम वापस आ गए। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर हुजूर अल्लाह से मिल लें तो किसी बंदे का इसमें नुकसान क्या है? कुछ क्या मतलब टेंशन किस बात की है? इतनी परेशानी, इतनी इतनी मोटी किताबें लिख दी कि नबी पाक ने अल्लाह को नहीं देखा, हजरत जिब्रील से मुलाकात करके हुजूर वापस आ गए। यानी मैं समझना चाहता हूं, मेरी समझ में आया नहीं, मैंने बड़ी अकल दौड़ाई है कि अगर हुजूर अल्लाह को मिल ले, मुलाकात हो जाए, कुरान कहता है वजूह यौमइज़ नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कयामत के दिन चेहरे चमकेंगे इसलिए कि अपने रब का दीदार करेंगे। मैं भी करूंगा इंशाअल्लाह, आप भी करेंगे। कहा चेहरे चमकेंगे इसलिए कि मोमिन अपने रब का दीदार। वो मेरे भाई अगर हर मोमिन दीदार कर सकता है और कुरान कहता है नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह करीम का दीदार करके वापस आए तो इतनी ज्यादा परेशानी अल्लामा साहब को, शेख को इतनी टेंशन, इतने ज्यादा वो आवाजार हुए, इतनी मोटी किताब लिख दी और इधर से दलील लाए खींच के, उधर से दलील लाए, अल्लाह का तो इदराक ही कोई नहीं कर सकता, देख ही कोई नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं था। हुजूर तो गए थे हज़रत जिब्रील से मिलने। तो मैंने कहा आपको गलती लग गई, वो इसलिए कि शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह लिखा है कि किसी नबी के पास हजरत जिब्रील सिर्फ 11 मरतबा है और किसी पैगंबर के पास 21 मरतबा है, किसी के पास 30 मरतबा है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन ने 24,000 मरतबा हाजिरी दी है। 24,000 मरतबा, 24,000 मरतबा है हजरत जिब्रील। तो हजरत जिब्रील तो रोज सवेरे यहाँ होते थे, उनको मिलने जाने के लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत, वो तो रोज खड़े होते थे। बल्कि अल्लामा सफूरी ने एक बड़ी शानदार बात लिखी है, ये तो नबी करीम की बात है ना, मौला अली शेर खुदा। आप फरमाते एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ना इंसानी शक्ल में, जब हुजूर ने फरमाया ना कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, तो फरमाते हैं जब
یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے علی سنا ہے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں. تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کھڑے. کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو مولا علی شیر خدا جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے نا جن کا ادب کرنا ہو اپنے بزرگ کو تو پھر آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے. بزرگوں کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ, اور یہ بھی ہمیں شیر خدا نے ادب بتایا ہے. الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے, لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے, جملوں کی ترتیب بڑی مؤدبانہ ہو. حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے اوپر دیکھا, میری طرف دیکھنا, پہلے اوپر دیکھا پھر نیچے دیکھا پھر پیچھے دیکھا پھر آگے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں, وہ تو انسانی شکل میں تھے نا. جملے دیکھیے, ادب دیکھیے, طریقہ دیکھیے بات کرنے کا. حضرت علی فرمانے لگے بھائی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے, نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے, نہ شمال میں ہے یا نہ جنوب میں ہے. فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے. پھر بھی فوراً نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں, یہ نہیں فرمایا. کہنے لگے یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں, دونوں میں سے ایک جبریل ہے, اب فیصلہ کر لیں. تو حضرت جبریل مسکرائے, تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم تو دامن میں چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو ولی ہیں, جبریل تو میں ہی ہوں. آپ تو ولی ہیں, جبریل تو او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, یہ حال ہے ان کے غلاموں کا, تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا. کہتے ہیں جی حضور گئے اور مل کے نا حضرت جبریل سے تو واپس آ گئے. تو میں نے کہا اب نہ پریشان ہو, اگر حضور اللہ سے میل بھی لے تو آپ کا فائدہ ہی ہے, نقصان کوئی نہیں. آپ کا کوئی نقصان ہے, کوئی نقصان نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں جب رب کریم نے کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی, معراج کی رات السلام علیکہ, یہ جو تحیات آپ پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے. جب کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا, سامنے یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی بأحسن صورۃ, میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے, بڑی سونی صورت میں سامنے بٹھا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی, رحمت ہو برکت ہو. تو حضور فرماتے رب نے تو مجھے سلام کہا تھا. میں نے کہا نہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پہ بھی سلام بھیج, تیرا تو فائدہ ہو رہا ہے رب رسول کی ملاقات میں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اے اللہ جتنے بھی صالح لوگ ہیں ان سب پر سلام ہو, ان سب پر. تو یہ تو معراج میں تیری میری بات. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90,000 باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے معراج کی رات. کتنی؟ اللہ اکبر. مزیدار بندہ مل جائے تو باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے, شرط یہ ہے کہ بندہ پیار والا ہو. لیکن اگر بندہ اس طرح کا ہو کہ جس نے ہر بات میں ٹینشن ہی پیدا کرنی ہے تو اس کو دل کرتا ہے کہ بندہ دعا دے کے کہے کہ یہ ہفتہ فیس لے جائے تو 21 دن کے بعد دوبارہ آئیے گا. یہ ہوتا ہے. اور میرے ایک بزرگ تھے, کچھ لوگوں کو تعویذ دیتے تو کہتے 3 دن کے بعد آنا, کچھ کو تعویذ دیتے تو کہتے 21 دن کے بعد آنا. میں نے ان سے کہا اب یہاں 21 دن والا ٹینشن نہ لے لے کہ 21 والا شاید تعویذ ہی نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ محبت والے تھے نا تو تربیت کرتے تھے باتوں کی. تو میں نے اس بندے کے سامنے پوچھ لیا, میں نے کہا حضرت صاحب تعویذ ایک ہی ہے, اس کو 3 دن کے بعد اور اس کو 21 دن کا وقفہ. کہنے لگے یہ مجھے ٹینشن بڑی دیتا ہے. اس کے سامنے کہنے لگے تو بیٹھا تھا, میں نے 21 کہا ورنہ میں نے 121 کہنا تھا, تو بیٹھا ہے. بندہ دیکھیں نا آپ بات کریں آپ تو تھوڑا سامنے والے کو بھی سنیں, تھوڑا اس کی بات بھی سنیں, بوجھ نہ بنے. تھوڑا آپ دیکھیں غور کریں, کسی بھی محفل کے اندر بوجھ نہ بنے.
آپ کوشش فرمائیں کہ ترتیب اس طرح کی ہو کہ سامنے والا پسند کرے آپ سے بات کرنا. مسلمان تو پھول ہوتا ہے, وہ جہاں جاتا ہے خوشبو ہی چھوڑ کے آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ آئیں تو کہیں جو مجھے تو کسی نے ریسیو ہی نہیں کیا, میری تو اہمیت ختم ہو گئی, کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا. اس سے نقصان ہوتا ہے, اس سے سامنے والے کو بھی آپ پریشان کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی. کوشش فرمائے. دیکھیں نا اللہ رسول کی ملاقات بھی ایک رات کی اور 90,000 باتیں. اور علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا محبوب 30,000 نہ ساری امت کو بتانا. حضور نے بتائی آ کے 30,000. اس میں نماز بھی ہے, اتحیات بھی ہے, حضرت بلال حبشی کا مقام بھی ہے. نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نا معراج کی رات محل بھی دیکھ آیا ہوں, اس پر عمر بن خطاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. 30,000 باتیں حضور نے آ کر بیان فرمائی اور کہا محبوب 30,000 باتیں نا خاص لوگوں کو بتانی, خاص کو. ہر بندے کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا. وہی سالن کھا کے کچھ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا, کچھ کہتے ہیں ساری رات نیند ہی نہیں آئی. حالانکہ معاملہ ہوتا ہے ہاضمے کا. ہر آدمی درست ہاضمہ نہیں رکھتا تو لوگ ہاضمہ صحیح کرانے کی بجائے سامنے والے کی ہانڈی صحیح کراتے رہتے ہیں. اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تو لہسن زیادہ ڈالا کر. او بھائی تو اپنے ہاضمے پہ تھوڑی محنت کر, صبح واک کیا کر, دہی شہی کھایا کر, پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو صبح شامی سب گول استعمال کیا کر, اس کے چھلکے سے فائدہ لے. کہ سارا اعتراض سامنے والے کی ہنڈیا پہ ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ یہ جو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے, کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے, اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا, وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا, خواب میں گئے تھے. خواب میں بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا, تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ خواب میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ خواب جو ہوئی. حضور اگر فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ خواب والی بات ہی کوئی نہیں. اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سیر کرائی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, بندہ خاص کو سیر کرائی. کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیٹ دیتے ہیں. ایک درویش نے کہا تھا سی معراج ایک راز, سی معراج فاوحا الی عبدہ ما ہوا. ہم نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی جو بھی کی. کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا, نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آਉਣ والا. کچھ کہندے نے بند دروازے سن, گیا کیویں سی عرش تے جان والا, تے ابر دخل کیے تھے عقل دا اے جانے جان والا یا لے جان والا. تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ جانے جان والا یا اللہ کہتا ہے میں لے گیا, حضور کہتے ہیں میں گیا. یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے, نہیں جبریل سے ملے تھے, نہیں وہ تو بس یہ اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں, وہ تو خواب میں گئے تھے. تجھے بڑی پریشانی ہے, تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور میرے بزرگوں نے ایک بات کی ہے جو بڑی شاندار ہے. اللہ اکبر. کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی, پر رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے. وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں. کمال. کرسی پر, وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے. جو آج کے جب وزیر اعظم بنا, ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چل ہی جائے. مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے, جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے. بھائی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے. یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں. وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا, اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں پر توجہ رکھنا, اپنے ماحول کو نہ بدلنا. یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اڑ سکتا ہے, بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں, جگہ بدلتی ہیں, آفریں ہوتی ہیں, وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے. اور بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ, وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ساڑھے پنڈ چ رہندا سی, وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے. قربان جاؤں مدینے کے چاند پہ. انسان بھول جاتا ہے, اب یقین کریں بھول جاتا ہے, جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ, اور جب وہاں اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے, جیو والے وہاں پہنچتے ہیں, مانچسٹر کے اڈے پر جب وہاں ایکسپریس نیوز پہنچ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ,
وہ کہتا ہو میں پتہ نہیں کون سی ہستی ہو گیا ہوں. پھر لوگ بات کرتے ہیں تو جملوں میں یوں لگتا ہے کہ تکبر چھلکتا ہے. بڑا مشکل ہے اونچا اڑنے کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو یاد رکھنا. اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا, ادھر بھی نور تھا, آگے بھی نور تھا, پیچھے بھی نور تھا. ایک تجلی گری, لوگ پریشان ہو گئے. ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے. اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی. اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر, حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا. میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی, یا اللہ گناہگار ہیں, یہ بھول جائیں گے, غلطیاں کر بیٹھیں گے, مہربانی فرما. تو محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے ناراض نہیں کریں گے, تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو راضی ہو جائے گا بھائی, راضی ہو جائے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام ماشاء اللہ. دیکھیں جی بزرگ جب نعرہ لگاتے ہیں تو یوں لگتا ہے اللہ نے حضرت زلیخا کو جوانی عطا کر دی. یہ محبت ہے نا مصطفیٰ کریم کی, یہ جوش پیدا ہوتا ہے نا جی. یہ ہمارے آئی صاحب کی مسجد میں نا ایک درویش بابا جی تھے, نعرہ لگاتے تو اٹھ کے لگاتے, کھڑے ہو جاتے. تو میں نے ایک دن کہا چاچا جی ٹانگیں کامتی ہیں اب نہ اٹھا کریں. کہتے مینو بہ کے مزہ ہی نہیں آتا. یہ حسن ہے. بڑی بڑی ٹھنڈی بات ہوئی یارو. یہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ بڑا ہی نوازتا ہے. ذرا غور کرے کیا عرض کر رہا ہوں. نبی کریم نے وہاں بات کی, امت کی بات کی. اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں. بچوں کا خیال ہوتا ہے, بچوں سے پیار ہوتا ہے. قربان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت پہ. حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال, پہلا جملہ بلال. حضور حکم ہو, فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں, کہاں یاد رہتا؟ فرمایا میں نے سنا ہے. کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. میں کہاں اور جنت کہاں؟ حضور مجھے تو پتہ ہے نا میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, میں نو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں, مجھے تو پتہ ہے نا میں کیا ہوں, مجھے تو خبر ہے. حضور میں نے اور عمل, بلال اور جنت میں آواز. تو محبوب نے فرمایا میں نے سنی ہے, بتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی. فرمایا بس پھر اسی وجہ سے یارو سمجھو اور غور کرو. میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاد جی کا کمال کر دی. فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے. حضور کا معراج پہ جانا, بول کے بتائیے, بلغ العلا بے, بڑا ہی کمال ہے. بلغ العلا بے کمال, یہ بڑا ہی کمال ہے. فرماتے ہیں لیکن غلاموں یاد رکھنا حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے, پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے, اس سے بڑا کمال ہے. یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا, اونچا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں. واپس آنا, وہاں وہ 2 عالم کی رحمت تھے, جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یا اللہ میں نے جانا ہے. حضور اگر دیکھیں نا حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے, دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے, تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے, مجھے جنت ہی نہیں دکھائی. کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں. فرشتہ لے گیا, حضرت ادریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے. کہنے لگے نہیں جانا. کہا وجہ؟ فرمایا رب فرماتا ہے یہاں آئے گا ہم فیہا خالدون, اسی میں رہے گا, تو یہیں رہنا ہے. تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آ کے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا. تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا, اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق, اسے رہنے دو. تو بھائی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا, جنت بنانے والا رب دیکھا, لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس, اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا, میں نہ گیا تو ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا, میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے, فاطمہ وقت کیسے گزارے گی, کیسے حسن اور حسین رہیں گے. میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گنبد خضرا پہ دکھ سنانے آئیں گے ان کا کیا بنے گا, انہیں تسلی کون دے گا.
کون گنبد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا؟ میں نے لوٹنا ہے، وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال، کشف الدجا بے جمال، حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ صلو علیہ۔ یہ جو معراج کی رات آ رہی ہے نا، ساری رات نعتیں سن کے گزارنے کی کوشش کریں اور یہ مزہ لیں، دل ٹھنڈا کریں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی تعریف سننی ساری رات۔ کوئی نہ کسی محفل میں جا سکے تو وہ ٹیپ ریکارڈر پہ سن لے، جہاں اسے موقع ملے وہ سنے، اور کوشش کرے رات اللہ اللہ کر کے گزرے، اور سویرے روزہ رکھنے کی کوشش کرے رجب شعبان میں۔ اور یہ کوئی مخصوص نہیں کہ 27ویں کا رکھنا ہے، جب دل کرے رکھیں، ممکن ہو سکے تو روزے رکھیں، اور یہ بھی ممکن ہو سکے میرے بھائی تو درود پاک زیادہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔